हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये उसने यहाँ लोशन अपने हाथ से यूं किया और मेरा हाथ यूं मलते मलते यूं किया तो अंगूठी बाहर आ गई। तो उसके बाद उसने यूं देखा, यूं कहने लगा, कहता है मैं वल्लाह बताऊं इसके ऊपर बड़ी तादाद में पहरे हैं गैबी मखलूक के। कहता है अब ये मेरी, यूं करके उन्होंने पहन ली। फिर मैंने उनको कहा कि मैं खुद पहना दूं, कहा पहना दो। फिर मैंने अपने हाथ से यूं पहनाई, उनको मैंने कहा अपनी ये अंगूठी मुझे दे दो। उसने अपनी अंगूठी उतार के मुझे दे दी, वो मेरे पास अभी भी है। उसके बाद मुझे बार बार कहा कि वो वजीफा बताओ जो आप इस पे पढ़ते हैं। फिर मैंने उनको ये अमल बताया जो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबान मुअज़्ज़म के 3 दिन का एक अंगूठी का अमल आपको बताना है, और ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। अगर ये अंगूठी पे करके इंसान वो अंगूठी अपने पास रख ले तो अल्लाह ताला उसे पूरा साल जिन्नात, जादू और हर किस्म की आफात से, हादसात से, रिज़्क़ की तंगी से हिफाजत में रख लेते हैं। और ये बड़ा ही मुकर्रब अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन बताया जाता है और अक्सर लोग इस पर अमल करते हैं और बहुत कुशादगी अल्लाह ने अता फरमाई। ख़ास तौर पे जो ये जहन में रखते हैं कि मुझ पे जादू बड़ी तादाद में हो रहा है और जादूगर पीछा नहीं छोड़ रहे या जादू करने वाले हमारे पीछे लगे रहते हैं, अब वो मर्द औरत कोई भी है, तो आपको अगर जादू का ऐसा बार बार सामना करना पड़ता है या जिन्नात आप पर हावी रहते हैं, जिन्नात आपको बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला करते हैं, तो आप इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं। और रिज़्क़ की अगर कुशादगी नहीं है, यानी हर चीज़ में बंदिश आ जाती है, रुकावट आ जाती है, आप ये अमल करके अपने पास रखेंगे अंगूठी को, अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपको कुशादगी अता फरमाएगा। चूँकि आयत करीमा बड़ी ही ख़ास है और ये जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ की नेमतों को बयान करने के लिए नाजिल फरमाई और मिसाल दी अल्लाह ने जन्नत की। तो अंगूठी जो है इसका एक ताल्लुक़ है इंसान की बॉडी के साथ। लेकिन एक लोग ये समझते हैं कि हमारी फाल निकालें कि जी हमारा कौन सा स्टोन हमें मुवाफिक आएगा। अब वो बंदा उसका आदात से फाल निकालता है। अब ये आदात की फाल का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी मेरा कौन सा स्टोन होगा मुझे मुवाफिक आएगा, मेरे लिए बेहतरीन होगा। अब ये चीज़ें हवाई हैं। आप अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो 10 मिनट में मैं आपको ये इल्म सिखा सकता हूँ जिसको आदात का इल्म कहते हैं। या आप कहते हैं जी मेरा लकी नंबर कौन सा है, मेरा लकी स्टोन कौन सा है, मेरा जो है बताइए कि हम दोनों का जोड़ आपस में मिलता है। अब ये स्टार निकालने के लिए जो आदाद है ये रट्टा है, ये कोई इल्म नहीं है कि आप इसे कहें जी ये कोई बहुत बड़ा इल्म है कि आप जो है बड़ी आपने अजीब बात बता दी, ये तो आपको 10 मिनट में याद हो जाएंगी चीज़ें। इसको आप इल्म आदाद नहीं कहते, इल्मुल आदाद एक अलग चीज़ है। ये तो रटी हुई चीज़ें हैं जो अक्सर हमारे लोगों ने अपने पास वो चार्ट बना के रखे हुए हैं और 2 और 12 पे तकसीम करना और फिर आगे ये निकालना रिजल्ट। मैं आपको बताऊँ, स्टोन पहनना ये सुन्नत है या नहीं, इस पर नशरुत्तीब में अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक पहना है। अब इस पर बाज़ रवायात ऐसी हैं कि स्टोन नहीं पहना आपने रिंग के अंदर, आपने सिर्फ अंगूठी पहनी है। ज़्यादा रवायात ये हैं। अच्छा, स्टोन की अगर रवायत आ भी गई तो वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो अकीक आपने पहना है। अच्छा, अब अंगूठी पहनी है या नहीं, ये तो अहादीस से साबित है और सही अहादीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पहनी है। क्या गोल्ड की पहनी है? नहीं, गोल्ड की तो जायज़ ही नहीं है। एक सहाबी ने गोल्ड की अंगूठी पहनी हुई थी, आबा अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर कहा कि ये तो मर्द के लिए जायज़ नहीं है, तो उसने उसी वक्त यूँ उतारी और फेंक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी जगह से चले गए तो घर वालों ने कहा कि उठा ले। कहा मैं इसको कैसे उठाऊं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंका गया है।
جب حضور نے پسند نہیں کی تو میں اب اٹھا کے کیسے اپنے پاس رکھوں؟ کہا رکھو نہیں، بیچ دو، پیسہ استعمال کر لو۔ کہا یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ جس کو ناپسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور میں اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لوں، بیچ کر اس کو پیسے کو۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ گولڈ آج مرد پہنتے ہیں اور یوں چینل لٹکا کر پھرتے ہیں، اور کنگن بھی عجیب قسم کے اور انگوٹھیاں بھی عجیب قسم کی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے حرام ہے، حرام، شراب کی طرح، خنزیر کی طرح گولڈ پہننا۔ اچھا، عورت کے لیے جائز ہے گولڈ پہننا، چاندی بھی پہننا۔ مرد کے لیے صرف چاندی جائز ہے، تانبا جائز نہیں، لوہا جائز نہیں، اور سونا جائز نہیں۔ اب آپ دیکھیے، چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی جو اجازت ہے 4.5 ماشے تک، آدھے تولے سے تھوڑی کم ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی ہیوی انگوٹھیاں پہننا، لوگ بڑے بڑے انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور جیسے پتہ نہیں انہوں نے کسی سے باکسنگ کرنی ہے، اور جو ہے نا وہ انگوٹھیاں ایسے پہن کے، بعض لوگ مکے کی شکل میں انگوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، میں نے بھی کسی وقت میں بنائی ہوئی تھی، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ابھی بھی، کہ وہ یہاں رکھ لو، کسی کو ایک مکہ لگ جائے تو وہ بندے کے پورے جسم میں زخم ہی آ جائے، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن اب یہ انگوٹھی تزائن کے لیے ہے، اس کا آپ کے فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کو یہ ذہن رکھیے گا۔ آپ کہیں جی انگوٹھی کا کوئی فائدہ ہے، کوئی نفع نقصان ہے، سٹون کا کوئی نفع نقصان ہے؟ اللہ نے جس چیز میں نفع رکھا وہ نفع ہے، جس میں نقصان رکھا نقصان ہے۔ اللہ نے جو جائز کیا اس میں کوئی فائدہ ہے، اللہ نے جو حرام کیا اس میں کوئی نقصان ہے۔ اب سائنس بتا رہی ہے کہ خنزیر کھانے میں یہ، شراب پینے میں یہ، اب وہ کافر ملک اپنے ملک میں بھی ان کو بین کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ان کو۔ تو اسلام نے جس چیز کو حلال کہا، چاندی مرد کے لیے حلال، سٹون حلال، تو اب وہ حضور علیہ السلام کی انگوٹھی کون سی تھی؟ وہ انگوٹھی جو ہے اس پہ محمد رسول اللہ، محمد، یوں سٹون جو یہاں پر ہے، یہاں ایسے لکھا ہوا تھا، یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ انگوٹھی پہ یوں لکھا ہوا تھا، اور وہ آپ یوں پہنتے تھے اس طرح۔ تو جب آپ کو سٹیمپ لگانی ہوتی تو اس کو یوں اتارتے، ٹھک سٹیمپ لگاتے، اور وہ انگوٹھی آپ کے سٹیمپ کے لیے یوز ہوتی تھی، اور کبھی اس کو یوں اوپر رکھتے تھے، کبھی یوں موڑ کے رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی، یہ سنت رسول ہے۔ چاندی کی پہنی، کوئی اس میں افادیت ہے، فائدہ ہے، وہ الگ بتاؤں گا بعد میں۔ اچھا، سائنس کے لحاظ سے یہ نہیں کہ آپ عقیدہ رکھ لیں، عقیدہ بنا لیں جی کوئی نفع نقصان کی مالک ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ پھر انگوٹھی آپ نے پہنی، انگوٹھی کا پہننا فائدہ بھی ہے، اور بعض اوقات انگوٹھی جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ضرر نقصان ہو جاتا ہے جب وہ آپ سے چھن جاتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ انگوٹھی آگے چلی، حضور علیہ السلام انتقال فرما گئے تو آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی، آپ اس سے سٹیمپ لگاتے تھے خلافت کے فیصلوں میں، جب اور انگوٹھی یوں پہن کے رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ ہے، انگوٹھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے اس کو اپنے پاس لے لیا، وہ خلافت سے یعنی وہ حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول کو مل گئی، پھر خلیفہ ثانی کو ملی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی، اور آپ جب بھی رنگ سٹیمپ لگاتے اس رنگ سے ٹھک لگاتے، بادشاہوں کو خط لکھتے، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، اسی سے سٹیمپ لگاتے، وہ ایک مہر ثابت ہو گئی حکومت کے لیے، اسٹیٹ چلانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، 10 سال عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ کی، 6 سال تک وہ رنگ آپ کے ہاتھ میں اس طرح رہی، اور آپ جب بھی کہیں کوئی خط لکھتے یا فیصلہ صادر کرتے تو اس سے سٹیمپ لگاتے۔ 6 سال تک خلافت کا زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بہترین تھا۔ جیسے ہی 6 سال گزرے تو آپ قباء مسجد میں جائیں، ابھی مسجد قباء میں، تو ابھی نیا اس طرف برآمدے بنائے ہیں، نئے برآمدے، آپ وہاں دروازے سے باہر نکلیں، غالباً 4 نمبر دروازہ ہے اس کا، آپ وہاں سے باہر نکلیں پیچھے کی طرف، تو آپ لیفٹ ہینڈ پہ چلیں، الٹے ہاتھ کی طرف، تو آگے آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی، وہاں پہ اب لکھ دیا ہے، پہلے تھا نہیں لکھا ہوا، بیر عریس، اور نیچے وہ ٹائل ایسے کلر کیا ہے کہ جیسے کنویں کا اوپر دروازہ ہوتا ہے، ڈھکن ہوتا ہے، اور ساتھ یوں کتبہ لگایا ہے اور اس پہ اب لکھ دیا ہے بیر عریس۔ یہ وہ بیر عریس ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھا کرتے تھے،
اور اس کے بعد صحابہ بھی اسی طرح بیٹھتے تھے ادائی سنت پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انگوٹھی کو انگلی سے نکالا اس طرح اور کنویں کے اندر پیر لٹکائے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو انگوٹھی کو یوں اچھال رہے تھے، اس طرح اچھال رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے، تو اچانک وہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، کنویں کے اندر چلی گئی۔ اور کنواں اتنا گہرا نہیں ہے اور بہت ہی پانی نیچے اس کا نہیں تھا کہ بہت نیچے تک جائیں اور پانی ہی پانی تو بندہ ڈوب جائے اور پانی ملے ہی نہ۔ آپ نے فوراً اپنے بندے نیچے اتارے، کہا کچھ بھی ہو یہ انگوٹھی واپس لاؤ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے، تو یہ تو ہمارے خلفاء کے بعد چلی آ رہی ہے، اور اتنا شک بھی نہیں تھا کہ خوف بھی نہیں تھا کہ وہ گم ہو جائے گی، پانی میں گری ہے مل جائے گی۔ بندہ اترا، دوسرا اترا، تیسرا اترا، سارے پانی کو یہاں تک کہ بیر عریض کے سارے پانی کو نکال لیا، لیکن انگوٹھی تھی نہیں اندر۔ اب وہ اللہ رب العزت نے اٹھا لی، اور وہ انگوٹھی جب اٹھی ہے وہاں سے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ 6 سال جو بغیر انگوٹھی کے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب گزرے ہیں۔ ہر طرف سے شورش، ایک طرف دباؤ کرتے، ادھر سے باغی کھڑے ہو جاتے، فتنے ہی فتنے، آزمائشیں ہی آزمائشیں، یہاں تک کہ آپ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ تو یہ انگوٹھی بعض لکھا مورخین نے کہ وہ انگوٹھی نبوت جو تھی اس کے اندر ایک کمال تھا جو اللہ نے امن کے ساتھ خلفائے راشدین کا زمانہ چلاتے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 6 سال ہر طرف سے فتنے ہی فتنے، یہاں تک کہ مدینہ کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی، آپس میں اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ جو خاص طور پہ خارجی تھے علی رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے ہلنے نہیں دیا، اور آپ انہی کے ساتھ جہاد کرتے کرتے آخر مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی کہ وہ انگوٹھی آپ کے پاس تھی۔ جب آپ کسی کو دے کر جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے نوکر کو کہتے تھے یہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ اندر باتھ روم لے کے نہیں جانا، تو باہر اپنے خادم کو پکڑاتے تھے، اندر جاتے تھے۔ جب آپ اندر گئے انگوٹھی پکڑا کر، وہ شیطان تھا، شکل چینج کر کے کھڑا تھا، تو اس نے انگوٹھی لی اور وہ پہن لی اور شکل آپ جیسی بنا کر جادو کے ذریعے تخت سلیمانی پہ بیٹھ گیا، حکومت شروع کر دی، اور آپ باہر نکلے تو آپ کے اقتدار ہی ظاہراً ختم تھا۔ پھر آپ جو ہے وہاں سے یوں چلے، اور یہ اسرائیلی روایات ہے، سند کے لحاظ سے میں اس کو نہیں بیان کرتا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ہے روایات میں یہ چیز، اور اس کو ہمارے مورخین نے لکھا ہے۔ تو پھر آخر بہت عرصے بعد وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے اندر سے نکلی، پھر آپ نے دوبارہ پہنی، تخت سلیمانی دوبارہ آپ کو عطا ہو گیا۔ تو انگوٹھیوں کا آپ دیکھیے ایک اثر ہوتا ہے، لیکن اس کو حاجت روا نہیں سمجھنا، اس پہ یقین یہ نہیں لانا کہ اس سے میرا، ہاں اس کے اندر اللہ نے ایک ریز رکھی ہیں، جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ایکس رے والی مشین سے گزرتے ہیں، آپ جو ہے اس مشین سے، اور آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو مشین کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں گھومو، سکین ہوتے ہیں آپ، سکین ہونا آپ کا بلیو ہے کہ باڈی سکین ہو جاتی ہے تو وہ ریز اندر تک چلی جاتی ہیں، تو کیا اس کی ریز نہیں ہے؟ اس کے اندر ایسی چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے، جیسے آپ مثال کے طور پہ فیروزہ آپ پہنتے ہیں تو اس میں ایسی ریز ہیں کہ جو آپ کو غصہ دلاتی ہیں، جو آپ کو دماغ کو گرم رکھتی ہیں، اس لیے ہمارے فقہا اور ہمارے بڑے جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں فیروزہ نہ پہنیں۔ اچھا کون سا پتھر ہے پہننا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے لکھا بہترین یہ چیز ہے کہ آپ عقیق پہنیں، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، غصے والا بندہ ہے عقیق پہن لے، سرخ عقیق، اور یمنی عقیق جو ہے، اب وہ یمن کے لیے ہمارے نبی نے دعا بھی کی ہے، اور یمن جو ہے آپ دیکھیں کعبے کا ایک کونا یمنی کہلاتا ہے، یمانی، رکن یمانی، حضور علیہ السلام نے یمن کے لیے دعائیں کی ہیں، اور عقیق یمنی اس لیے کہلاتا ہے کہ جس بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو، غصے والا ہو، تو وہ بندہ عقیق یمنی پہن لے چاندی میں،
دیکھے گا کہ بہت اثر آ جائے گا. اور یہ کوئی نہیں ہے، نفع نقصان نہیں ہے، یہ ایک باڈی کا ہے جو سائنس نے بتایا. اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. پھر 2 سٹون اور ہیں جن میں اللہ نے بڑی افادیت رکھی ہے، ایک یاقوت، ایک مرجان میں، اور ایک زمرد ہے. وہ سبز ہونے کی وجہ سے نظر کے لیے بہت بہترین ہے. جس کو نظر کی کمزوری ہو زمرد پہن لے، جس کو جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے دھاک، روب، دبدبا اختیارات کا ہو وہ یاقوت پہن لے، اور جس کو یہ ہو کہ میں ہر جنات اور جادو کے اور پریشانیوں سے، رزق کی پریشانیوں سے بچا رہوں، مرجان پہن لے. لیکن اگر وہ یہ سٹون، آپ دیکھیے میں ایک مرتبہ زمرد پہنا، بنایا میں نے، بہت اچھا زمرد، بہت قیمتی زمرد تھا. وہ مجھے کسی نے تحفہ دیا کہ یہ بہت ہی مہنگا ہے اور یہ آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں. تو مجھے جب پتہ کیا مارکیٹ سے تو بہت ہی مہنگا تھا وہ. تو میں نے اس کو چاندی کے رنگ میں بنوایا. تو میں افریقہ گیا تو افریقہ میں یہ دن آ گئے میرے خاص طور پہ. ابھی ایک مرتبہ ہم شب برات ہمیں آ گئی امام بخاری کے مقبرے پر. بہت پرانی بات ہے. اس میں بڑے بڑے اولیاء، پاکستان کے ٹاپ کے جتنے علماء ہیں، انڈیا، سعودی عرب، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ کسی عالم کا نام ہے، تقریباً وہ ہمارے ساتھ تھے. ہمارا گروپ جاتا تھا اور سال میں ایک. تو وہاں بھی ہم نے یہ بات کی. لیکن میں افریقہ میں جب تھا تو وہاں پر میں نے اس پر ان دنوں میں 3 دن پڑھائی کر لی، اور میں وہاں سے چلا گیا عمرے پہ. جب میں عمرے پہ گیا تو وہ انگوٹھی میں نے یوں پہنی ہوئی تھی. تو چابی بردار کعبہ جو ابھی ہے شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی، انہوں نے اپنے گھر میں مجھے مدعو کیا کھانے پر. تو میں انگوٹھی اس طرح پہنی ہوئی، تو کھانا جب کھا رہے تو یوں بات کر رہے تو وہ میرے سامنے اس طرح بیٹھے ہوئے، تو وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے میرے ہاتھ کو دیکھی جا رہے. تو میں ان کو، اور وہ مجھے کہہ رہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ مجھے اتار کے دو انگوٹھی. تو میں نے ان کو باتوں میں ٹال دیا کھانا کھاتے ہوئے. تو جب کھانا کھا لیا تو قہوہ پینے لگے. تو وہ اس طرح مجلس بنی ہوئی تھی ساری، تو میرے ساتھ آ کے ادھر بیٹھ کے، حالانکہ سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو ترتیب ہوتی ہے ان کی عربوں کی، تو میرے ساتھ آ کے جڑ کے بیٹھ گئے. اور میرے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے میرا ہاتھ یہاں سے پکڑ لیا. تو مجھے کہنے لگے یہ جو آپ کی انگوٹھی ہے نا، اس میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اللہ کی غیبی مخلوق پیرے پر ہے. یہ کون بندہ مجھے کہہ رہا ہے؟ چابی بردار کعبہ، صحابہ کی اولاد، جو خاندان قیامت تک چلے گا. یہ نہیں کہ ادھر آپ کو ایک بندہ کہ میں سید ہوں، اس کے پیچھے نسب ہی کوئی نہ ہو. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو حضور علیہ السلام نے کہا قیامت تک کعبے کی چابی آپ کی نسل میں رہے گی. اور وہ میرے ہاتھ کو یہاں سے پکڑ لیا. ہمارے ساتھ ہماری ٹیم جو میڈیا کی ہے وہ بھی موجود تھے، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بے تکلفی ہے ان کی. وہاں تو ایک عام سعودی نہیں قابو آتا جو شرطہ ہے، تو یہ چابی بردار کعبہ، متولی کعبہ، یہ غلاف کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے یہ غلاف، یہ سارے، یہ روزہ رسول کا غلاف، یہ کعبے کا غلاف ہے. اب یہاں سے ہاتھ پکڑ لیا. مجھے کہنے لگا ساری باتیں چھوڑو، یہ مجھے 2 انگوٹھی اتار کے. اور میں نے کہا، میں سمجھ گیا کہ ان کو بھی بصیرت اللہ نے بہت دی ہوئی ہے نا، ایسے تو نہیں کعبے کے متولی. تو ہمارے تو پھونکے مارنے والے اتنے بڑے بن جاتے ہیں، اور وہ تو ہیں ہی متولی کعبہ. تو میں یہاں سے ہاتھ پکڑا، مجھے کہتا ہے یہ مجھے انگوٹھی. اچھا وہ انگوٹھی اتنی ٹائٹ تھی، یوں یوں کر کے بھی ان سے نہیں اتری. جب ان سے نہیں اتری تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، سبز ہے بس. تو آپ بھی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. تو وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں، زیادہ انگوٹھیاں نہیں، ایک بس مستحب ہے پہننا. تو آپ نے مجھے کہا کہ نہیں یہ مجھے چاہیے، مجھے پتہ ہے اس پہ بہت پہرا ہے، بہت پہرا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سادی سی انگوٹھی ہے، آپ کے پاس اس سے قیمتی ہیں. اس نے کہا یہ میری قیمتی لے لو، یہ مجھے دے دو. میں نے ان کو بہت ٹالا. میں نے کہا یہ دیکھیں میری انگوٹھی سخت ہوئی، ایسے کیا. انہوں نے کہا کہ رکو، اپنے بندے کو کہا کہ اندر سے وہ جو لوشن ہے وہ لے کر آؤ. وہ لوشن لینے گیا اور اس نے لوشن لا کے، اب آپ حیران ہوں گے، چابی بردار کعبہ اپنے ہاتھ سے لوشن یہاں لگا رہا ہے. یعنی یہ ایک عام، یہ پوری ویڈیو ہمارے پاس سیو ہے، ہم ایسے لگاتے نہیں ہیں. بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ ایسی ویڈیو میں لگاتا نہیں ہوں اپنی مشہوری کے لیے. اب آپ کے علاج کی کبھی مشہوری کی ویڈیو نہیں لگائی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ شفا دیتا ہے. اب یہ اس نے یہاں لوشن اپنے ہاتھ سے یوں کیا، اور میرا ہاتھ یوں ملتے ملتے یوں کیا تو انگوٹھی باہر آ گئی. تو اس کے بعد اس نے یوں دیکھا، یوں کہنے لگا، کہتا ہے میں
واللہ بتاؤں اس کے اوپر بڑی تعداد میں پہرے ہیں غیبی مخلوق کے. کہتا ہے اب یہ میری، یوں کر کے انہوں نے پہن لی. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں خود پہنا دوں، کہا پہنا دو. پھر میں نے اپنے ہاتھ سے یوں پہنائی. ان کو میں نے کہا اپنی یہ انگوٹھی مجھے دے دو. اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی، وہ میرے پاس ابھی بھی ہے. اس کے بعد مجھے بار بار کہا کہ وہ وظیفہ بتاؤ جو آپ اس پہ پڑھتے ہیں. پھر میں نے ان کو یہ عمل بتایا جو آج آپ کو اجازت کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور اب یہ بات میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتا، بندہ بھی زندہ ہے اور اس کا ہر چیز بھی، اس لیے کہ جھوٹے قصے ہوائی باتیں ہمارا مقصود. یہ یاد رکھیے گا یہ انگوٹھی اتنی پاورفل ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ بس لی اور پہن لی. آپ کو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، مرد عورتیں آپ یہ عمل کریں. شعبان کی 15 شعبان شب برات سے لے کر چاند نظر آنا رمضان تک 3 دن یہ عمل کرنا ہے. اور آپ 3 دن لگاتار کرنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن کیا پھر بھول گئے پھر دوسرے دن نہیں. لائن پر پڑھنے کا وقت بھی ایک ہو اور ترتیب جگہ بھی ایک ہونی چاہیے اور لائن پر ہونے چاہیے. پھر عورتیں خاص دن آ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی کر سکتی ہیں یہ، لیکن اس کو 2 پارٹ میں آیت کو پڑھ لیں، ایک اس لائن سے نہ پڑھیں. آیت ہے سورہ رحمان کی، آیت نمبر 58 ہے. اب 58 نمبر آیت ہے. آپ نے جب یہ پڑھنی ہے تو انگوٹھی کو پہنی رکھیں، پہن کے پڑھیں اس طرح تاکہ باڈی کے ساتھ تعلق رہے اس کا. اور پھر آپ پڑھیں کأنہن الیاقوت والمرجان. اب سارے پڑھ لیں کأنہن الیاقوت والمرجان. اب آپ اس آیت نمبر 58 سورہ رحمان آپ اس کو 300 بار پڑھیں، لیکن دن ہوں یہ والے 15 شعبان سے شب برات سے، شب برات کی رات شروع کر دیں اور یہ اچھا ہے. اور 3 دن لائن پر پڑھیں 300 بار آیت. اور آیت پڑھنے کے بعد انگوٹھی پر اس طرح پھونک لیں، ہر طرف سے یہ پھونک لیں اور پھر پہن لیں اس طرح. پھر اگلے دن پڑھیں، پھر پہن کے شک پڑھیں یا اتار کے، وہ آپ کے بل پہن کے پڑھیں گے زیادہ فائدہ. پھر آپ اتار کے پھونکیں اس کو. جب پھونکتے ہوئے اتارنا ہے انگوٹھی کو، یوں چاروں طرف پھونکنی ہے ایسے. اس کے بعد آپ پھر اس کو پہن لیں. تیسرے دن پھر کر لیں. انشاءاللہ جادوگر کا جادو، جنات کی جناتی اور کسی حاسد بغض رکھنے والوں کا حسد بغض آپ پہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ آپ کے پاس رنگ ہوگی اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پردہ غائب سے ہر قسم کی معاونت کرتا رہے گا. آپ کو بھی اللہ رب العزت جو ہے بلندی اور عروج دکھائے گا. یہ عمل چاندی کی انگوٹھی پر مرد کریں اور کوئی انگوٹھی نہ ہو. عورتیں سونا یا چاندی کسی انگوٹھی پہ بھی، سٹون والی پہ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بغیر سٹون والی پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو آرٹیفیشل انگوٹھیاں ہیں، تو آپ اس پہ بھی کر سکتی ہیں. خواتین کر سکتی ہیں، مرد نہیں. مرد کے لیے صرف چاندی جائز ہے تو آپ اس پہ کریں. عورتیں بھی کوشش کریں کہ چاندی یا کوئی استعمال کریں. آرٹیفیشل انگوٹھیاں جو ہے وہ سکن کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ باڈی پہ پرابلم آتی ہے. تو اس لیے لوہا پہن لیتے ہیں مرد اکثر، اور کڑے لوہے کے پہن لیتے ہیں. یہ سب چیزیں صحت کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ عمل آپ کریں، شعبان کا خاص تحفہ ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی زندگی میں خود جو ہے ہر چیز میں ترقی نظر آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.